बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान नहीं टूटा, बुशरा बीबी को पकड़ लो। इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा देने और बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट करने के हवाले से अहम तरीन मामलात, बड़ी डेवलपमेंट्स कुछ सामने आई हैं। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि अर्जेंसी में, हरी में, जल्दी में इमरान खान को 2 दिनों में 2 केसेस के अंदर क्यों गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से ऐसी सजा दी गई जिसमें कानूनी सुकम मौजूद है और आइंदा चलकर अपील के अंदर यह मामला उड़ जाएगा। इसकी वजूहात हैं, 28 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में निकलते हैं बाहर इमरान खान की काल के ऊपर, और जिसके बाद फिर ये खुफिया रिपोर्ट्स पहुंचती हैं कि अभी तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सका, और फिर वोटर्स में खौफो हिरास पैदा करने के लिए 2 दिनों के अंदर 2 मज़ाक़ाखेज़ फैसले आते हैं ऐसे जज साहिबान की जानिब से कि जिनको करीब रहकर और वहाँ पर मौजूद रहकर अदालतों के अंदर जो सुनने वाले सहाफ़ी हैं वो उनकी अहलियत के ऊपर सवालिया निशानात उठाते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे जज साहिबान जो कि इन केसेस से जान भी छुड़ाना चाह रहे थे, छुट्टियों पर जाना चाह रहे थे, जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती उनकी छुट्टियाँ कैंसिल करके, उनकी रुख्सत ना मंजूर करके, जिस तरह से उन पर दबाव डालकर 2 दिनों के अंदर ये 2 मज़ाक़ाखेज़ सज़ाएँ हासिल की गई उनसे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गैर मामूली तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेड क्वार्टर GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की कोर कमांडर का जो है वो गैर मामूली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होती है। रवायती तौर पर यह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस महीने के मिड में गुज़श्ता आर्मी चीफ के अदवार में मुनक्किद होती रही 10 से 15 तारीख के दौरान। और मैंने चंद दिन पहले आपको कहा था कि हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी से पहले बुलाए जाने का फैसला किया गया और आज अहम तरीन कोर कमांडर मुलाकात हुई। इस हंगामी मुलाकात के बाद जो खबर सामने आई वो भी बड़ी इम्पैक्टफुल, आइंदा पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन और मुस्तकबिल के सियासी माहौल के हवाले से। और आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास बुलाया गया है, हंगामी इजलास खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखने के लिए, जिसके बाद लोग ये दावा कर रहे हैं इस्लामाबाद के बाखबर हल्के के इलेक्शन मुलतवी भी किए जा सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई है वो 15 मिनट के अंदर, जी हाँ 15 मिनट के अंदर, अगर इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुनती है तो 15 मिनट के अंदर ये सज़ाएं उड़ जाएंगी। पहले मैं आपके सामने रखता हूं, इंटरनेशनल इदारे भी इस खबर के हवाले, जो सज़ा इमरान खान को दी गई, इसके हवाले से कुछ सवालात उठा रहे हैं और इसके अंदर जो कानूनी सिकम मौजूद हैं वो रख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के आगे। और इसी दौरान खुफिया रिपोर्ट भी जो है वो आने की इतलात है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से कि इस माहौल के अंदर भी, कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगाया जा चुका है, इस माहौल के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों को जिनके पास बल्ले का निशान नहीं है, वो उम्मीदवार जो कि मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उम्मीदवार जिनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, वो उम्मीदवार के जिनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस माहौल के अंदर भी अगर 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकलता है, 60% से ऊपर ये टर्नआउट जाता है 8 फरवरी को, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुनामी का रास्ता रोकना हो जाएगा मुश्किल। और फिर भी ऐसी सूरत हाल के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 135 के करीब नशिस्तें 266 में से हासिल कर सकते हैं। यही है वो खुफिया रिपोर्ट के जिसके बाद इस किस्म के तमाम तर मामलात बड़ी अर्जेंसी के अंदर किए जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि ऐसे इलेक्शन के बाद मार्ज़े वजूद में आने वाली हुकूमत नहीं मुमकिन कि 6 माह से भी ज़्यादा अरसा निकाल सके इमरान खान की मकबूलियत के सामने। मामलात इमरान खान के जाने लगे हैं अपीलों के अंदर, और अगर बहुत ज़्यादा भी देर हो गई इस मामले को तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद नए आने वाले चीफ जस्टिस माजी के इस किस्म के फैसलों का बोझ लेकर अपने मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मामला कुछ यूं है जनाब कि हक के दिफा से महरूम रखना
سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزائیں دیتے ہوئے اور 342 کا بیان نہ ہونا کیا اپیل کے مرحلے میں عمران خان کو فائدہ دے گا؟ جی ہاں، اس حوالے سے ڈبیٹ جو ہو رہی ہے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے کچھ چیدہ نکات رکھتے ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ جناب آج یہ ہوا کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال قید کی سزا کے ساتھ ساتھ عمران خان کو 10 برس کے لیے نااہل قرار کر دیا، جبکہ گزشتہ روز سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر گمشدگی کیس میں عمران خان اور ان کی جماعت کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو 10 برس کی قید کی سزا سنائی۔ اچھا، جہاں ان دونوں مقدمات میں عمران خان کی سزا کی شدت پر بات ہو رہی ہے، وہیں یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ عمران خان اور شریک ملزمان کو عدالتی کارروائی کے دوران اپنے دفاع کا مکمل موقع نہیں ملا اور ان مقدموں کے فیصلوں میں کچھ قانونی سکم موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مقدمے کے اختتامی مراحل میں اپنی مرضی کے وکلا سے مدد لینے کی اجازت نہیں دی گئی اور عدالت نے ملزمان کی طرف سے ان مقدمات کی پیروی کے لیے سرکاری وکیل مقرر کر دیے۔ پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مقدمے میں شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان بھی نہیں لیا گیا، جبکہ بدھ کو توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلہ سنائے جانے سے قبل عمران خان کو بھی حق نہیں مل سکا۔ پی ٹی آئی نے ان فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان فیصلوں کے اندر قانونی سکم موجود ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ عدالتی فیصلوں میں عمران خان اور شریک ملزمان کو حق دفاع نہ دینا یا ان کے 342 کے بیان ریکارڈ نہ کرنے جیسے اقدامات سے فیصلوں کے خلاف اپیل کے مرحلے میں کیا اثر پڑ سکتا ہے اور کیا عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ 342 کا بیان ہوتا کیا ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی جو ہے وہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے؟ جناب معاملہ یہ ہے کہ سب سے اہم ہوتا ہے جو ہے وہ براہ راست صفائی کا موقع فراہم کرنا، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ضابطہ فوجداری میں سے 342 کا بیان کہتے ہیں ملزم کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ بغیر حلف کے لیے جو بھی کہنا چاہے عدالت کے سامنے کہے، اور قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملزم کو سنے بغیر سزا نہیں سنائی جا سکتی، مگر اب 2 دنوں کے اندر 2 ایسے مقدمات سامنے آئے ہیں جہاں جج نے ملزمان کا بیان سنے بغیر انہیں سزائیں سنا دی ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آئین اور قانون کے تحت کسی ملزم کو سنے بغیر سزا نہیں سنائی جا سکتی، مگر اب 2 دنوں کے اندر 2 ایسے مقدمات سامنے آئے ہیں جہاں جج نے ملزمان کا بیان سنے بغیر سزائیں سنا دی ہیں۔ اچھا، یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں، اس حوالے سے سینئر وکلا کی یہ رائے ہے کہ اب جو فیصلے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بغیر ٹرائل کے سنائے جا رہے ہیں، اور جب ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے، گواہان پر جرہ اور اپنا بیان تک ریکارڈ کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو پھر اسے سرے سے ٹرائل ہی نہیں کہا جا سکتا، اور ان کے خیال میں ان فیصلوں کو انتخابات سے قبل محض ووٹرز میں دہشت پھیلانے کے حربے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس بات کو میں یہیں پر روک رہا ہوں اور آپ کو لے کر چل رہا ہوں میں کچھ بیانات کی جانب۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان مکافات عمل اسی دنیا میں دیکھیں گے۔ ایم کے ایم نے عمران خان کی سزا کو مکافات عمل قرار دیا۔ یہ ذرا بیان دیکھتے جائیے، سنتے جائیے، اور پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے آئین اور قانون رکھا ہے اس کے اوپر ذرا گوش گزار کیجئے۔ اس کے بعد پھر جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، ریحان زیب آزاد امیدوار تھے، اب ان کے معاملے کو کیا رخ جنگ، جیو گروپ، اے آر وائی بلکہ تمام ٹی وی چینلز دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ اب اس معاملے کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہی معاملہ ہو چکا ہے شروع۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بیرسٹر سیف نے بھی کہہ دیا کہ ریحان زیب کو پارٹی ٹکٹ نہ جاری ہونے پر مخالفین سیاست نہ چمکائیں، اور جو ان کو نامعلوم افراد نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ پرویز خٹک صاحب بولے کہ عمران خان پر چوری ثابت ہو گئی اور ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ان کی باتیں ذرا آپ سنیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے الیکشن میں تاخیر ہو۔ اس سے پہلے جو تاخیر ہو چکی وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کی وجہ سے ہوئی۔ مریم نواز نے کہا جو دوسروں کو چور کہتے تھے وہ آج خود چور ثابت ہو گئے۔ میں بشرا بی بی کی گرفتاری پر خوش نہیں۔ جب آپ یہ بیان دے رہی ہیں نا تو آپ کا دل بلیوں اچھل رہا ہے، آپ کے چہرے سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آپ ہی تھیں وہ جنہوں نے ہر راستہ استعمال کیا، جنہوں نے کہا کہ ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے، اور ان پلڑوں کو برابر کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا برابر کروایا آپ نے۔ اور پھر آپ کی ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں آئیں، آپ نے وہ راستہ استعمال کیا، آپ کی وہ ویڈیو لیک ہوئی
جس میں آپ یہ فرما رہی تھیں کہ جناب ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، عزت نفس قربان کرنا پڑتی ہے، بوٹ چمکانے پڑتے ہیں، اور جو ہے وہ بوٹ صاف کرنے پڑتے ہیں، مجھے وہ راستہ آتا ہے، آپ نے یہ کہا تھا، اور وہ راستہ آخرکار آپ نے استعمال کیا، کیونکہ یہ آپ کے ابا جی کا 1982 سے یہی راستہ ہے۔ جنرل حمید گل، جنرل ضیاء، جنرل جیلانی، جنرل قیوم سے یہ سفر ہوتا ہوا، اس کے بعد تھرو آؤٹ پھر 90 کی دہائی کے اندر، اور اس کے بعد دوبارہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننا، اور اب چوتھی مرتبہ بننے کے لیے جو کچھ آپ کے والد محترم اور آپ نے کیا، وہ ایک تاریخ ہے۔ پاکستانی قوم اس تاریخ کو خود اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ تو جناب عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں اور بشرا بی بی کو دونوں کو 14 سال قید بر مشقت کی سزا جو سنائی گئی، جو عمران خان کو 10 برس کے لیے نااہل کیا گیا، اس کے اندر قانونی حکم موجود ہے۔ کسی بھی عدالت کے اندر جب یہ معاملہ جائے گا تو اڑ جائے گا، لیکن مقصد کیا تھا ان تمام تر چیزوں کا، کہ ووٹرز کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا۔ میں نے کہا نا کہ میں لنک کرنے جا رہا ہوں کچھ اہم ترین چیزوں کو، ووٹر کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے مزید کیا کیا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد بشرا بی بی پہنچی تھی اڈیالہ جیل کے اندر۔ بشرا بی بی کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے، انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، خدا نخواستہ وہ وہیں ان کے قریب رہنا چاہتی ہیں، لیکن وہاں پر ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، وہاں انہیں نہیں رکھا جا رہا، انہیں وہاں سے بھیجا گیا واپس بنی گالا، اور عمران خان کی جو اس وقت رہائش گاہ ہے اسے سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ اطلاعات جی ہیں کہ علیمہ خان بھی وہیں پہنچی ہیں، اور اس حوالے سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی درخواست پر بنی گالا کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن چیف کمشنر اسلام آباد نے کر دی ہے کہ خان ہاؤس بنی گالا موڑا نور کو تحکم ثانی سب جیل قرار دیا جاتا ہے، اور جناب پولیس کا عملہ تعینات رہے گا رہائش گاہ کے اندر بھی اور رہائش گاہ کے باہر بھی۔ اور کیا ہے؟ خوف و ہراس پھیلانا، اس قسم کا ماحول پھیلانا ملک کے اندر۔ پہلے ہی اس قسم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس بھی بلا رکھا ہے کے پی اور بلوچستان کی صورتحال پر۔ مقصد کیا ہے؟ کنفیوژن، کم از کم ووٹر ٹرن آؤٹ، کیونکہ فیفن یہ کہہ رہا ہے بڑی تعداد میں خواتین ووٹرز انڈکٹ ہوئی ہیں، نوجوان ووٹر انڈکٹ ہوئے ہیں۔ ان خواتین نے، ان نوجوان ووٹرز نے کسے ووٹ دینا ہے؟ اچھی طرح آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ بھی جو کہ 28 جنوری کے بعد آئی ہے جناب سامنے، وہ بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جناب جتنا کچھ جو کچھ مرضی ہو گیا عمران خان کے خلاف، کوئی بیانیہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور آج بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف خواتین اور بچوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ مقبول ہیں، اور اندازہ ہے، نظر آ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی فری ہینڈ ملتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے گی۔ فری ہینڈ سے کیا مراد؟ کہ تھوڑی سی بھی لیول پلینگ فیلڈ۔ دوسری جانب جناب پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا، عمران خان کو ووٹ دینے والے عقل مند نہیں، ایسا فرمانا ہے ایمل ولی صاحب کا۔ 2 دن پہلے انہوں نے نواز شریف کے بیان کی مذمت کی تھی، آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی، کیونکہ یہ عمران خان کے بغض کا شکار ہیں۔ کوئی انہیں شیطان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا پڑے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں عمران خان سے بغض ہے۔ اور آج انہوں نے، ایمل ولی صاحب نے بھی پختونوں کی انسلٹ کر دی، پنجابیوں کی بھی انسلٹ کر دی، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں۔ پھر جناب کور کمانڈر کانفرنس، غیر معمولی کور کمانڈر کانفرنس، کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ درست بات، تشدد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جس قسم کے رویے کا سامنا ہے، پاکستان کی مقبول ترین اور سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، ان کے کارکنان کو، ان کے امیدواران کو، ان کے بیوی بچوں کو، اور ان کے گھروں کے اندر گھس کر خواتین اور بچوں کے ساتھ گزشتہ 1.5 برس سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آرمی چیف صاحب نے کور کمانڈر کانفرنس میں اعادہ کیا کہ سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق اپنے جو فرائض ہے وہ سر انجام دیتی رہے گی۔ آزادانہ منصفانہ انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں جناب کہ ملک کے اندر آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں، لیکن سوال یہ ہے 10 بدس یہ سوال پوچھنے کی گزارش کرنا چاہتے ہیں قابل احترام آرمی چیف اور پاکستان کی قابل احترام اسٹیبلشمنٹ سے، کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ منصفانہ ہیں، وہ شفاف ہیں، وہ غیر جانبدار ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے اس پریس ریلیز کے اندر کہا گیا کہ جناب آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن سوال پوچھ رہے ہیں پاکستانی عوام،
آپ ملک کا اہم ترین ادارہ ہیں اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اہم ترین ذمہ داری اپنی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے اندر آزادانہ انتخابات ہو رہے ہیں؟ اور کہا گیا پریس ریلیز میں فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتی رہے گی۔ بالکل درست بات ہے، آئینی مینڈیٹ کے مطابق ہی فرائض سر انجام دیے جانے چاہیے، لیکن پھر جاتے جاتے وہی بڑا سوال کہ آئین اور قانون بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے، کیا بلے کا نشان ختم کر دینے سے، پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو الیکشن سے باہر کر دینے سے، پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کو انتخابی عمل سے باہر کر دینے سے، کیا آئین اور قانون کے مطابق پاکستان میں ہونے والے الیکشن، یہ جو آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کرا رہے ہیں، یہ کیا منصفانہ، شفاف اور صاف ہیں؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔